जी जनाब, वन सेकेंड वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो मेरे साथ यहाँ मेहमान मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट दोनों के हवाले से, क्योंकि दोनों के एक्सपर्ट हैं, वो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट भी हैं एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हैं, और ये किस तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं चीज़ें, इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो आइए उन्हें बिना टाइम वेस्ट किए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर इजाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सर कैसे हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौजू सिलेक्ट किया और मुझे यहाँ पे मौका दिया। नहीं सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर अपना कीमती वक्त निकाल कर, और वाकई इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं कि जिनके बारे में हमें बिल्कुल मालूमात होनी चाहिए। हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, जिन सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, हमें उसके इर्द गिर्द की चीज़ों का पता होना चाहिए। हम अक्सर शोज़ में इन्वायरमेंट के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि जी फलानी इन्वायरमेंट को बेहतर बनाओ, इन्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हम इस सवाल से इस बात का आगाज करें कि बेसिकली इन्वायरमेंट है क्या मौसम की तब्दीली को इन्वायरमेंट कहते हैं या क्या है इन्वायरमेंट? जी, बुनियादी तौर पर अगर हम डिफाइन करें तो इन्वायरमेंट या माहौल जो है वो जो भी इंसान अपने इर्द गिर्द जिन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है, जिस जगह पे रहता है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वो माहौल का हिस्सा बनते हैं। अच्छा। उसमें दरख्त भी हैं, उसमें चरिंद परिंद भी हैं, उसमें दूसरे जानवर भी हैं, और उसके साथ साथ जो घर है वो भी उसका हिस्सा है, सड़क भी उसका हिस्सा है, इंसान है उसका हिस्सा। अनफॉर्चुनेटली इंसान भी उसका हिस्सा है जिसने सब कुछ जो है वो उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल, तहस नहस तो मेरे ख्याल से हम ही कर देते हैं। बिल्कुल, जी हाँ। किसी की तो वो इन सब का जो मजमुआ है और जो इंसान की जो इंटरेक्शन इनके साथ होती है, तो वो माहौल जो है वो उसका हिस्सा बन जाता है। ठीक है। अच्छा, ये भी मुझे साथ साथ बताइएगा कि इन्वायरमेंट के चेंज होने में किन फैक्टर्स की शमूलियत होती है, कौन कौन से अवामिल ऐसे जो है वो कारफरमा होते हैं उसके अंदर? इसमें जो इंसान ने जो अपने तौर पर मुनासिब समझा, उस हवाले से चीज़ों को तब्दील करना शुरू कर दिया, और वो जो तब्दीली है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो फ़ायदा मंद हो। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो वो उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। अच्छा। अपनी ज़रूरत के लिए इंसान ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप की। अब वो इंडस्ट्रीज़ ज़ाहिर है अपनी ज़रूरत के लिए की और इसको अच्छा समझ के की, लेकिन ये है कि उन इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हुई, मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रीज़ ने बहुत सारा जो भी फुजला था, जो गंदा पानी था, वो जो उसके प्रोडक्शन का हिस्सा था, वो बाहर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारे जो सॉइल है वो ख़राब हो गया। जिससे क्या हुआ, हमारी आबगाहें जो वेटलैंड्स हैं, हमारे दरिया जो हैं, वो उनमें ख़राबी पैदा हुई। वो बज़ाहिर तो उन्होंने वो फुजला, वो पोल्यूटेंट जो भी था, पानी, गंदा पानी, वेस्ट वाटर, वो फेंक दिया, लेकिन ये है कि वो उसमें बहुत सारे ऐसे अज्जा थे, ऐसे केमिकल्स थे जो कि आबी हयात के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकते थे, और हुआ ऐसा बहुत। फिर इसी तरह बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि धुआं फेंकती हैं। बिल्कुल, टॉक्सिक एनवायरमेंट पोल्यूशन हो जाता है, जिसमें आपके चरिंद परिंद, मछलियां सब इफेक्ट होती हैं। परिंदे, और ना सिर्फ ये कि वो, बल्कि इंसान खुद, अगर आप एक हवा जो आलूदा हवा है उसमें अगर आप सांस ले रहे हैं, बिल्कुल सही, तो वो अल्टीमेटली आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। पानी को हमने ख़राब कर दिया, सॉइल जो मिट्टी है उसको हमने ख़राब कर दिया, और जहाँ से हमें नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही है, और जो एग्जैक्टली हमने उसको ख़राब कर दिया। ये तो इंडस्ट्रियल जो है ना वो उसका वो सिलसिला रहा। उसके अलावा हमें ज़ाहिर है आबादी जो जो बढ़ती गई, हमें अपनी घरों की ज़रूरत भी बढ़ती गई। जब घरों की ज़रूरत हुई तो हमने ऐसी जगहों पे घर बनाना शुरू कर दिए जो माहौल के हिसाब से बहुत अच्छे थे, अच्छी जगहें थी, लेकिन वो जब घर बने तो वो सब्ज़ा ख़त्म हो गया। जी जी, उसके अपने जो नुकसानात हैं वो फिर आना शुरू हो गए। और आप देखें ना कि ओजोन लेयर भी एक तरह से देखा जाए वो हमारी इन्वायरमेंट का कितना एक मेन हिस्सा है, और वो भी उसकी जो प्रोटेक्शन हमारी थी वो पोल्यूशन की वजह से जो है वो सारा जो है वो तबाह हुआ। अच्छा, एक हर निज़ाम में एक रेजिलियंस होती है, कुदरती जो है रेजिस्टेंस होती है,
وہ کافی حد تک آپ ریزسٹنس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے. آپ مطلب جسم کو بھی اگر کہیں چوٹ لگتی ہے کچھ آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کا جسم کاٹ دیا جائے یا کوئی حصہ کاٹا جائے تو اس کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ایک انوائرمنٹ نے جتنا بھی اپنی مدافعت کر سکتے تھے، جتنا بھی جو وہ نقصان برداشت ہو سکتا تھا وہ کیا، لیکن ایک حد تک. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب جو ماحولیاتی تبدیلی آئی وہ اس لیے آئی کہ اب شاید زمین نے کہا بس اٹس انف، اب میرے لیے جو ہے نا یہ برداشت کرنا مشکل ہے. تو وہ اس کے بعد جو ہے نا ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہے وہ شروع ہو گئیں. تو یہ جو عوامل ہیں، ہمارے پاپولیشن کا انکریز ہونا، ہمارے فارسٹ کو ختم کرنا، ہماری جو بھی واٹر باڈیز ہیں، ویٹ لینڈز ہیں، ان کی جو ہے ان کو نقصان پہنچانا، ایئر پولوشن، ہماری انڈسٹریل پولوشن، یہ سارے ایسے عوامل ہیں جو کہ اس ماحول کو نقصان دینے کے باعث جو ہے نا وہ بنتے ہیں. بالکل. اور سر میرے خیال سے اس چیز سے آپ ایگری کریں گے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اپنی خود کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ہم دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرتے ہیں، ہم انگلی اٹھاتے ہیں دوسروں کے اوپر، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو فرض بنتا ہے ہم کیا اس پر کھڑے اتر رہے ہیں کہ نہیں. جیسے کہ ہم ہمیشہ فوراً سے ہر چیز پہ اپنی گورنمنٹ کو کہتے تھے کہ جی حکومت یہ نہیں کر رہی ہے، حکومت نہیں وہ کر رہی. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے اس حکومت نے بڑی انیشیٹیوز لیے ہیں، وہ پلانٹیشنز کے حوالے سے، ٹری بلڈنگ کے حوالے سے، اور اس کے بعد انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے. تو آپ تھوڑا سا میں ضرور چاہوں گی کہ اس میں مزید ہائی لائٹ کریں چیزوں کو کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے. جی دیکھیں، حکومتی سطح پر جو ایسے اقدامات ہیں اور کافی زیادہ ہیں جو کہ ماحول کو بہتر بنانے میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے. ویسے میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک درخت جو ہے جو لگتا ہے اس کو گرو کرنے میں 60-70 سال لگتے ہیں. جی 60-70 سال کا وہ جو درخت ہے 1 منٹ میں کٹ کے وہ نیچے گر جاتا ہے. تو اس چیز کو دوبارہ اب اس سٹیج پہ لانے کے لیے آپ کو 60-70 سال چاہیے. تو یہ جو تخریب کاری ہوتی ہے یہ بہت آسان ہوتی ہے. درخت کاٹنا کتنا آسان ہے. درخت کاٹنا ہو یا کوئی بھی آپ نے انوائرمنٹ کو پولوٹ کرنا ہو وہ بہت آسان ہے، لیکن اس کو ریورس کرنا جو ہے وہ بعض جگہوں پہ ناممکن ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ بہت ٹائم جو ہے وہ لیتا ہے. بالکل. اب لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں رک جانا چاہیے، کام کرنا نہیں چاہیے. جو اس گورنمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو سب سے بہتر اور اچھا کام کیا وہ یہ کیا کہ جو 10 بلین ٹری سونامی پروگرام ہے، کلین اینڈ گرین پاکستان جو ہے وہ انیشیٹ کیا. اور اس میں جو ہماری یہ ایک بڑا سلو پروسیس ہے جس میں نے پہلے کہا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا شروع ہونا بہت ضروری تھا. اور اگر ہم یہ دیکھیں، اگر 2 ارب یا 10 ارب پودے بھی لگ جاتے ہیں، اگر نہیں بھی لگتے، پروٹیکٹ کر کے ایک آپ انوائرمنٹ اور ایکو سسٹم کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں، تو ان کا جو اگر سروائیول ریٹ آپ 40%, 30% بھی لگاتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جنگلات کی وہ اگلے 10 سے 15 سال یا 20 سال میں وہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور جنگل جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا صحیح. اب یہ جنگل جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جو کلائمیٹ چینج کا ہے، گلوبل وارمنگ کا ہے. اب گلوبل وارمنگ میں پاکستان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان کا کنٹریبیوشن 0.85% ہے. اچھا. اور اس حوالے سے ہم دنیا کے شاید 185 میں ملک ہیں کہ جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گلوبل وارمنگ میں. لیکن جو نقصان ہو رہے ہیں اس میں پاکستان ٹاپ 3 کنٹریز جو ہیں، ٹاپ 10 میں تو شامل رہا ہے تھرو آؤٹ، وہ ٹاپ 3 میں بھی آ گیا ہے، لیکن ٹاپ 3 جو کنٹریز ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ شامل ہے پچھلے 3 سے 5 سال کا اگر ڈیٹا دیکھیں. اب یہ جو درخت لگ رہے ہیں، اگر یہ ہم دوبارہ اس کو دیکھیں کہ درختوں کا کیا رول کیا ہے. درختوں کا رول یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی جو گیس ہے اس کو ایبزارب کرتے ہیں، آکسیجن کو پروڈیوس کرتے ہیں. یہ جو میجر کام ہے جو کہتے ہیں زمین کا جو ہے یہ لنگز کا کام کرتے ہیں. تو یہ جو رول ہے
اگر آکسیجن زیادہ اویلیبل ہوگی، کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ہے ایبزارب زیادہ کریں گے، سیکوسٹریشن کہتے ہیں جس کو، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں گے گلوبل وارمنگ کو کم کرنے میں، جس کے اثرات جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو سروائیول ہو، اور درختوں کو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ بڑھیں، اور وہ کہیں پہ یہ نہ ہو کہ آج درخت لگائے ہیں تو 5 سال بعد، اور اس طرح ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں میں، 5-7 سال بعد وہ درخت کاٹ کے وہاں پہ ایک نئی کالونی آباد ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے بھی اور اگلے آنے والی حکومتوں کے لیے بھی. بس انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ بہتر سے بہتر سلسلہ ہو، اور ہم لوگ سب کو عقل آ جائے تھوڑی سی کہ گرینری کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہماری اپنی خود کی صحت کے لیے، اور یہ جتنی بھی پلانٹیشن ہے، گرینری ہے، یہ جو نیچر ہے، یہ کتنی ہمارے لیے فائدے مند ہے. ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو پھر سر میرے خیال سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا، ابھی آپ نے بات کری جنگلات کی، تو جنگلات سے میں تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گی وائلڈ لائف کو، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بھی آپ ایکسپرٹ ہیں. تو کیا کلائمیٹک کنڈیشنز جو ہیں وہ اثر کرتی ہیں، اور کیا وجوہات ہیں کہ یہ وائلڈ لائف جو ہے ہماری بڑی متاثر ہو جاتی ہے کئی وجہ سے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا، جو بہت ساری ایسی سپیسیز ہیں جو کہ انڈیکیٹر کے طور پر جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہمارا ماحول کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے. اچھا. تو میں ایک بہت ہی سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں. آج سے 20-25 سال پہلے تک آپ شام کے ٹائم اگر اسلام آباد میں بیٹھیں آپ کو مینڈکوں کی بہت آوازیں آتی تھیں. اب شاید وہ اتنی نہیں آتی، یا ہم غور نہیں کرتے لیکن وہ اتنی نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو واٹر باڈیز ہیں ایک تو وہ کم ہونا شروع ہوئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ پولوشن اتنی زیادہ ہوئی کہ ان کا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو گیا. اور وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارا جو فریش واٹر یا ایکو سسٹم ہے، واٹر کا ایکواٹک ایکو سسٹم ہے، وہ اس میں خرابی آنا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح بچپن میں ہمارا جو بچپن تھا تو اس میں وہ ڈریگن فلائی یا ہیلی کاپٹر جس کو کہتے ہیں، اس کو پکڑ کے اس کے اڑاتے تھے. تو اب وہ بھی بہت کم نظر آنا شروع ہوئی ہے. وہ بھی انڈیکیٹر ہے آپ کا جو ایک فریش واٹر سسٹم، ایکو سسٹم کی جو ہے. پانی اتنا خراب نہ جائے کہ کروکوڈائلز آنا شروع ہو جائے. نہیں، کروکوڈائل بھی اتنے وہ بہت سیانے ہیں، وہ گندے پانی میں شاید آنا اتنا پسند نہیں کرتے. لیکن میں بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے اثرات جیسے جیسے ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی جو آب و ہوا میں تبدیلی آتی ہے، جو آپ کے کراپ ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، جو کہ فوڈ ہے بہت سارے پرندوں کا، بہت سارے جانوروں کا. تو جو وہ فوڈ کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو وہ پرندے بھی جو، یا ٹیمپریچر جب زیادہ ہوتا ہے تو پرندے اگر وہ ٹھنڈے علاقے کے ہیں تو وہ ٹھنڈے موسم کی طرف جانا شروع کریں گے. تو وہ پھر آپ کی بہت ساری جو ان کی رینج جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. وہاں پہ جو وہ ان کو ایسا ماحول غالباً نہیں ملتا جو ان کا اصل ماحول ہے. تو اس حوالے سے ہر چیز کا اثر انداز ہو رہی ہے. ہمارے جو بہت ساری جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، جو بھی پولینیشن، کراس پولینیشن کے حوالے سے فصلوں کو اور دوسرے جنگل میں. تو یہ نوٹ کیا گیا ہے، ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ ان کی بہت ساری سپیسیز ہماری جو ایسی پریکٹسز ہیں، جیسے ہم پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں، ان کے استعمال کی وجہ سے وہ جو ہماری ہنی بی ہیں ان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہونا شروع ہو گئی ہے. تو جس کی وجہ سے پولینیشن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوئی ہے. اب جو پولینیشن جب کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کراپ کی جو ییلڈ ہے وہ اس کے اوپر اثر پڑے گا. کچھ سٹڈیز ہیں جس میں کیلیفورنیا میں یہ سٹرس کی جو پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ یہ دیکھا گیا کہ وہاں پہ صرف انہی کی وجہ سے، یہ مکھیوں کی وجہ سے، ان کی کمی کی وجہ سے بلینز، ناٹ ملینز، بلینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ نقصان ہوا، سالانہ نقصان ہو رہا ہے. تو جو یہ ماحول ہے، جب ہم یہ تھوڑی سی چھوٹی سی بھی بات کرتے ہیں، چھوٹی سی تبدیلی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا اہم کردار ادا کرتی ہے پورے ماحول کو
خراب کرنے میں, ختم کرنے میں, برباد کرنے میں یا بہتر کرنے میں. بالکل, اور ظاہر ہے وہ تو سر ایک سائیکل چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنائے کہ ایک دوسرے سے چیزیں کنیکٹ کرتی ہیں. جو بھی اسپیشیز یا کوئی بھی چیز اگر اس دنیا میں موجود ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے, اور وہ انٹر لنک ہے کسی سے جو ایک دوسرے کو ملا کر فائدہ دیتے ہیں ہمیں. لیکن ہماری سمجھ شاید وہ اس طرف نہیں جاتی, ہم نہیں دیکھتے کہ یہ دیکھیں, یہ جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے ایڈورٹائزمنٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں آج کل, جب کپاس کا سیزن ہوتا ہے کہ فلانی دوائی کو چھڑک دیں, بالکل جو ہے نا آپ کے پاس گاڑی بھی بہت اچھی آ جائے گی, آپ کے بچے بھی بہت اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک لانگ ٹرم اس کا جو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جو کیڑے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اگر ایک نقصان دہ کیڑا پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا پریڈیٹر بھی پیدا کیا ہے. جب ہم سپرے کرتے ہیں انڈسکریمنیٹ ہوتا ہے, وہ دوست کیڑوں کو بھی مارتا ہے, دشمن کیڑوں کو بھی مارتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں ٹڈی دل جو ہے وہ جو جھنڈ آ گیا تھا بالکل فصلوں پہ, اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے نقصان کیا, اور وہ کھیتوں کے کھیت جو ہے وہ اجاڑ دیے تھے. تو یہ بھی ایک جو انوائرمنٹل جو چینج ہے, جو کلائمیٹک کنڈیشن جب چینج ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے جو یہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. صحیح. سر آخر میں ضرور چاہوں گی کہ ایک میسج آپ ہماری نیشن کو دیں کہ ایک بہترین اور ایک پلیزنٹ انوائرمنٹ کے لیے ہمیں کیا خود سے کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے ماشاءاللہ ہماری حکومت تو کر ہی رہی ہے اپنے اس پر جو ان کے انیشیٹیوز ہیں جو انہوں نے اٹھانے ہیں, لیکن ایز اے سٹیزن ہمیں کیا کرنا چاہیے, ذرا اس کا بتا دیجیے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کی ہے بے مقصد پیدا نہیں کی, جو ایک دوسرے کے ساتھ جو لنک ہے اس کو سمجھنے کی ایک تو ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ انفرادی طور پر اگر ہم دیکھیں, ہم خود اپنے تباہی کا باعث جو ہے نا خود بن رہے ہیں. کوڑا ہم باہر پھینکتے ہیں, درختوں کی کٹائی میں ہم خود جو ہے نا وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اپنے طور پر, پانی ہم بہت ضائع کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو میں چیز ضائع کر رہا ہوں کہ واقعی یہ جو ہے کسی اور کے کام آ سکتی ہے یا میرے ہی کام آ سکتی ہے. اگر درخت لگانے ہیں, گورنمنٹ اگر لگا رہی ہے, لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نہ صرف اس کو پروٹیکٹ کریں بلکہ خود اس میں حصہ لیں, تاکہ آپ بھی ایک سوسائٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں. اسی طرح گندگی ہے, اسی طرح جو آپ کا ویسٹ ہے, ویسٹ کو آپ اپنے پڑوسیوں کے گھر اگر پھینک دیں گے اس سے کوئی وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آپ اپنے طور پر اس کو اگر مینیج کر سکتے ہیں تو اس کو مینیج کریں. اور ایک انفرادی طور پر ہم بہت پازیٹیو جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جی ہماری جو ذمہ داری ہے کیا وہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب, تھینک یو سو مچ. اور واقعی ان ساری چیزوں کا مجمع یہی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھ سکیں اور بہتر طریقے سے اپنی انوائرمنٹ کو بہتر بنانے میں یہ سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور چھوٹی سی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم صرف اگر کچرا ہی نہ پھینکیں روڈوں پہ یا کسی کے گھر کے باہر, جیسے ابھی ڈاکٹر اعجاز نے بتایا, یا جیسے ہم ٹورسٹ پلیسز پہ جاتے ہیں, ہماری اتنی نیچر ہے, ہماری اتنی خوبصورت چیزیں ہیں, ہم انہیں خود گندا کرتے ہیں. لہر اگر ہمیں ریور نظر آتی ہے, ہم اس کے اندر کچرا پھینک دیتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو صاف وہ کر دیا, لیکن وہ پانی کس طرح سے گندا ہو رہا ہے اور وہ کہاں کہاں جا رہا ہے, کہاں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, یہ ہمیں نہیں اندازہ. تو پلیز میک شیور کہ آپ گھومنے پھرنے بھی جائیں تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سمجھائیں کہ روڈ پہ کچرا نہ پھینکیں, اپنی جو نیچر اسے مزید گندا نہ کریں, کیونکہ ہماری پاس جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے, جسے ہم ویکیشنز کے طور پر انجوائے کرنے وہاں پر چلے جاتے ہیں.